बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं, इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सोहेल रज़ा अमजदी साहब, ये बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, आज शुरू हो गया है वो दिन जिसको हम याद रखते हैं ग़ज़वे उहद के हवाले से, कि अबू जहल के कत्ल के बाद कुफ़ार ने बदला लेने के लिए एक जंग का इरादा किया और तकरीबन 3000 लोगों का काफ़िला लेकर मदीने तैयबा की तरफ वो काफिर आए। मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से मशावरत की। सब ने मशवरे दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मशवरा ये है कि हमें मदीने तैयबा में रहना चाहिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक गाय ज़ुबह हो रही है, मेरी तलवार पे दंदान आ गए हैं, यानी वो ख़राब हो गई है और हम एक मजबूत किले में मौजूद हैं। और ख़ुद ही ताबीर फरमाई कि गाय ज़ुबह होने से मुराद ये है कि इस ग़ज़वा में मेरे बहुत सारे असाब शहीद होंगे, और दंदान तलवार पे आने, तलवार ख़राब होने से मतलब ये है कि मेरे अहले बैत में से कोई शहीद होगा। और महफूज किले से मुराद मदीने तैयबा है, लिहाजा हमें मदीने तैयबा में ही रहना चाहिए और यहाँ बैठ कर उससे लड़ना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, वो तो मेरे आपके आका, पूरी कायनात के आका हैं, अफ़ज़लुल मखलूक़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा मर्तबा है। हम तो पाए खाके ग़ुलामान मोहम्मद भी नहीं हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक इन्हीं ग़ुलामों में से भी जिसको चाहता है आने वाले चीज़ों का इदराक अता फ़रमा देता है बज़रिए सच्चे ख्वाब। आप भी अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सोहेल रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वो वबरकातुहू। सब क्या फरमाएंगे, आज की शब लग गई है जी, ओहद के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी, आशकार भाई, बड़ा ही आपने एक दिलनशीं ख्वाब बयान किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब है, और आज ज़ाहिर है कि अभी मगरिब के बाद तारीख़ चेंज होगी तो 15 शव्वाल हो जाएगी, और 15 शव्वाल की निस्बत जंग उहद से है। और ये कुफ़ार ने पूरी ताकत मुश्तमे करके गोया कि मुसलमानों पर एक हमला किया था, लेकिन इसमें ख़ाइब और ख़ासिर हुए। हाँ, ये है कि आर्ज़ी तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि जबल रुम्मात, जो आप अगर जबल उहद जाएंगे तो बाएं जानिब, अब ये छोटी सी पहाड़ी है, ये वो पहाड़ी है कि जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने 50 तीर अंदाज़ों को मुकर्रर फरमाया था, और फरमाया था कि यहाँ से हिलना मत। लेकिन चूँकि कुफ़ार के कदम उखड़ गए और वो भागने लग गए, तो मुसलमान ये समझे कि अब जंग ख़त्म हो गई है। लेकिन जब वहाँ से वो हटे तो खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त कुफ़ार के सिपाही सालार थे, बड़े तजर्बेकार थे, उन्होंने वहाँ से फिर दोबारा पलट कर हमला किया, जिसके नतीजे में 70 जो सहाबा हैं वो शहीद हुए। और इसमें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारका भी शहीद हुए। और फिर इसमें सय्यिदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर तैयबा, वो भी शहादत का रुतबा उन्हें भी अता हुआ। हज़रत मुसअब बिन उमैर, ये बड़े अमीर व कबीर थे और हर वक्त खुशबुओं में बसे हुए होते थे, लेकिन जब इस्लाम में दाखिल हुए तो कस्मा पुरसी का ये आलम था कि कपड़ों पर पेवन लगे हुए होते थे, और आका अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर जो है फरमाते, बल्कि आँखों से आंसू रवा हो जाते और दुआ फरमाते उनके लिए। वो भी इसी जंग में शहीद हुए। सय्यिदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बस मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि इतना कस्मा पुरसी का आलम था कि अगर सर अक़दस तक कफ़न ले जाते तो पाँव मुबारक खाली हो जाते, और पाँव मुबारक पर कफ़न ले जाते तो सर अक़दस खाली हो जाता। तो सर अक़दस को ढांपा गया और पाँव पर इसखर घास लगाई गई, और आका अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा आप पर नमाज जनाजा पढ़ाया, और आका ने फरमाया कि मुझ पर आज ये बड़ा गम है, और इससे कबल इतना गम मुझ पर नहीं आया। ये आपके अल्फाज मुबारका है, और मोहब्बत का ये आलम था
کہ ہر بدھ کے دن میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لایا کرتے سید الشہداء، اور یہاں پر آ کر ان کو شرف عطا فرماتے ہیں۔ ایک راستہ تو عام راستہ ہے جو مسجد نبوی سے آپ باہر نکلیں تو سیدھا سید الشہداء کی طرف جاتا ہے، یہ نیا راستہ ہے۔ ایک راستہ پیچھے کی جانب ہے جو کہ پرانا راستہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ راستے میں مسجد استراحت بنی ہوئی ہے، یہاں پر آقا علیہ السلام آرام فرماتے، استراحت کا معنی ہے آرام کرنا، یہاں پر آرام فرماتے اور پھر اس کے بعد روانہ ہو جاتے۔ اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، یہ علماء نے فرمایا گیا کہ جو ان پر سلام پیش کرتا ہے نا تو وہ قیامت تک ان پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا یہ بیان ہے، کئی اللہ کے اولیاء کا، کہ جب وہاں پر سلام پیش کیا تو جواب بھی موصول ہوا۔ ماشاءاللہ۔ آج بھی اگر رات کے وقت آپ وہاں پر حاضری دیں، ہر ایک کی اپنی اپنی چاہ ہوتی ہے، رات کے وقت آپ وہاں پر حاضری دیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خوشبوئیں ایسی خوشبوؤں کی لپیٹیں آتی ہیں کہ دنیا میں وہ خوشبوئیں کہیں نہیں سونگیں۔ اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ یہاں پر سید الشہداء آرام فرما ہے اور وہاں پر مسجد نبوی گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ ایک عجیب نورانی مناظر ہوتے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں علماء فرماتے ہیں کہ جب جاؤ نا تو پہلے سید الشہداء جاؤ اور پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاؤ، دونوں سے سفارش کرواؤ اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ۔ ایسا کر کے میں نے دیکھا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن ایسا کر کے دیکھیں اور پھر حاضری کا مزہ دیکھیں۔ اچھا، مدینہ شریف کی بات ہے تو تھوڑا سا کال کو روکیں، ایک بہت ہی اہم بات مجھے کرنی ہے کہ مدینہ منورہ میں جبل احد کے بالکل سامنے کے علاقہ ہے جو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ یہاں پر قبلہ اشکار میں خاتون ہیں جن کو میں ماں کہتا ہوں، اور میری والدہ محترمہ نے ان کے بارے میں یہ کہا، ان سے ملاقات بھی ہوئی تو کہا کہ جس طرح تم مجھے ماں کہتے ہو اس طرح یہ بھی تمہاری ماں ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، کیوں ٹی وی کے آغاز کرنے میں ان کا بڑا موٹیویشنل کردار ہے، اور حاجی عبدالرؤف صاحب بھی ان کو بہن کہتے ہیں۔ بہت ہی نیک عابدہ زاہدہ خاتون ہیں اور بڑی محبت والی ہیں، اور اتنی عاشق رسول ہیں اشکار بھائی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بچپن سے میری ایک تمنا تھی کہ مدینہ منورہ میں رہوں، تو آج وہیں پر تشریف فرما ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا کہ ان کے گھر کی چھت پر اگر آپ چڑھیں گے نا تو جبل احد آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ کہا کہ ایک مخلوق ہے جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، کہتی ہیں کہ میں چھت پر گئی ہوں تو اس مخلوق نے کہا کہ اقرئی یا اقرئی، یہ الفاظ ہیں عربی کے، کہ تو پڑھ۔ تو کہتی کیا پڑھوں؟ تو کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دو چیزیں بتائیں کہ اقرئی اور بلغ، کہ اس کو پڑھو اور آگے بھی بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں کہ چونکہ میں نے یہ پورا منظر بڑا یعنی واضح دیکھا ہے اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس سے آگے پہنچاؤں، تو کہا کہ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس وقت زہر کرونا وائرس ہے، مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، پورے عالم دنیا میں اس وقت انسان پریشانی کے عالم میں ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ویکسینز آپ کو پتہ ہے کہ اب تک تیار نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ آگے ہمیں سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، جہاں سارے راستے بند ہوں تو وہاں ایک ہی راستہ ہے، اللہ رسول کا راستہ، وہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے اس سے پڑھا تھا تو مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے، کوئی راستہ نہیں تھا لیکن آ گئے۔ تو آج انشاءاللہ اگر ہم کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کتنی تعداد میں پڑھوں تو کہا یہ نہیں بتایا، کہا کہ اقرئی پڑھ اور بلغ، اس سے آگے پہنچا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں یہ خواب بیان کر رہی ہوں تو اسے پوری دنیا میں سنائیے، تو جہاں جہاں لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کثرت سے پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں مگر تو ہے،
لا الہ الا انت سبحانکا تجھے پاکی ہے انی کنت من الظالمین میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. بس یہ پڑھیں کثرت سے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اس طرح اہتمام کر لیں کسی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں. جی اس طرح کر لیں, تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی وقت گھر میں, یعنی آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ رات میں سب گھر میں موجود ہوتے ہیں, تو تمام گھر والے مل کر بیٹھ کر پڑھ لیں. وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں, وضو کرنا ضروری نہیں ہے. کر لیں بہت اچھی بات ہے, کرنا ضروری نہیں. بیٹھ کر اسے 5 منٹ 10 منٹ اسے پڑھ لیں. رات میں سوتے سے آنکھ کھل جاتی ہے, جی جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیں یا گھر کے تمام افراد مل کر اجتماعیت کے ساتھ پڑھ لیں. جس طریقے سے ہی پڑھیں کثرت سے اس کو پڑھیں. ایک درخواست ہے, جی جب اماں کو آپ بتائیں گے نا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے, تو ان سے دعا کی درخواست, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہی ہوں. دعا کی درخواست اماں جی آپ سے دعا کی درخواست ہے. سہیل بھائی آپ کے بیٹے ہیں, میں کچھ دن رابطہ نہ کروں تو مجھے بڑی ڈانٹ پڑتی ہے. اماں جی دعا کی بہت درخواست ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی آپ رہنے والی ہیں. اچھا, ان کے ہسبینڈ نے, میں یقین جانے کہ وہ بھی اتنے عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہم تو اپنے آپ کو عاشق نہیں کہیں گے, ہم تو ان عاشقوں کے غلام ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ باہر کھڑی ہوتی ہیں اور بہت سے دھماکے ہوتی ہیں. اچھا, کیا ہوتی ہیں؟ اپنا خواب سنائیے گا. ہلو جی, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہوں. ہاں, اور بہت زیادہ مکھی ہوتی ہیں گرین کلر کی, اور وہ ہر سائڈ پہ مکھیاں ہوتی ہیں, سب پہ بیٹھ جاتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ بیٹھ جاتی ہیں. مکھی جو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب آپ دیکھ کر پریشان ہوتی ہیں یا بس ایسی نارمل ہے؟ میں بہت پریشان ہوتی ہوں. اور ایک اور خواب دیکھا ہے کہ ایک پہاڑ ہوتا ہے, اس پہاڑ پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اور پھر آدھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہاڑ سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آدھے پھر پہاڑ کے اوپر ہوتے ہیں, پہاڑ کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ, پروگرام میں شامل ہوئیں. اور میرا خیال ہے ایک اور کالر کو شامل کر لیں, موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی, میں نواب شاہ سے بات کر رہی ہوں. نواب شاہ سے. میری بہن آپ بتائیے, ابھی مفتی صاحب نے ایک میسیج آپ سے سنا کہ حکم ہوا, مفتی صاحب نے ایک میسیج دیا ہے, آپ نے سنا ہے, حکم ہوا ہے کہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی ٹھیک ہے, آپ پڑھیں. اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے مس کیا اس صاحب کے حکم کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, تاکہ جو سنیں وہ اس کو پڑھیں, کثرت کے ساتھ پڑھیں موجودہ حالات کے حوالے سے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی ہلو. جی اپنا خواب سنائیے گا. جی بھائی, کل میں نے خواب دیکھا تھا 6:30 بجے صبح کو. تو میرا بھائی بڑا ہے اور میری بھابھی تو جالے جو ہوتے ہیں گھر میں, تو وہ صاف کر رہی ہیں. تو میری بھتیجی آتی ہے بڑی, تو کہتی ہے پھپھو دیکھو گھر کتنا صاف ہو رہا ہے. تو میں نے کہا میں تو پہلے ہی کہتی تھی, پر میری کون سنتا ہے. تو باہر جو نکل رہی کمرے سے, تو برانڈے میں ہلکے ہلکے جالے ہیں. تو چھوٹی بھتیجی آتی ہے تو پھلانگتی ہے, تو میں کہتی ہوں بڑا سا کنواں ہے, گر نہ جانا. جب پھلانگتی ہے تو جیسے نالی نہیں ہوتی, گندا پانی ہوتا ہے, ایسے ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ خاندان میں چپکلشیں ہیں آپس میں؟ جی جی, وہ میرا سسرال والے اور میرے میاں نے مجھے گھر میں نکال سے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اچھا مجھے بریک کا خیال بتایا جا رہا ہے. جی ناظرین, ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے, اور ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, خواب کیا کہتے ہیں, اچھے اچھے سچے سچے خواب آپ سنا رہے ہیں. مفتی صاحب بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے مفتی صاحب کی طرف. جی وہ سب. اچھا, بہن نے کہا کہ گھر کے باہر کھڑی ہیں اور بہت ساری گرین کلر کی مکھیاں ہیں, اور یہ جاتی ہیں پریشان ہوتی ہیں, اور پھر وہ مکھیاں کہیں بیٹھ جاتی ہیں. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ پہاڑ پر بہت سے لوگ ہیں, اور کچھ لوگ پہاڑ سے گر جاتے ہیں, آدھے گر جاتے ہیں, پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہ دونوں جو خواب ہیں نا, یہ عین ممکن ہے کہ آج کل جو 2-3 مہینے سے حالات چل رہے ہیں, اس میں ذہن میں کوئی پریشانی ہو, اس حوالے سے کچھ خیالات ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ خواب نظر آیا ہو. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک نارملی حالات ہیں, یعنی سب کے ساتھ یہ معاملات ہیں, اور یہ خواب ان کو نظر آیا ہے, تو یہ آزمائش کی گھڑیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے.
یہ مکھیوں کو ان کلرز میں دیکھنا، ایک گرین کلر کا، پھر کیونکہ مکھی عام طور پر گرین کلر کی نہیں ہوتی، پھر یہ دیکھ کر پریشان بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے پہاڑ کا آدھا ہو جانا، لوگوں کا نیچے گر جانا، یہ قدرتی معاملات کی طرف اشارہ ہے، قدرتی آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ اس خواب کا تعلق فقط آپ کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پوری امت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی منظر آپ کو دکھا دیا جاتا ہے۔ بس اس وقت یہی ہے کہ ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ جی مستعد کالر کو شامل کر دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف بات کر رہا ہوں میرپور خاص سے۔ جی محمد آصف صاحب اپنا خواب سنائیے گا۔ خواب مہینے میں 2 سے 3 دفعہ میری خواب میں خون نظر آتا ہے مجھ سے۔ خون نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا یہ بتائیں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں گورنمنٹ جاب ہوں۔ کچھ غصے کے تیز ہیں آپ؟ ہاں غصے کے تیز ہیں۔ ٹھیک ہے، بس صحیح۔ ٹھیک ہے آصف بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی میرا خیال ہے ایک اور کال مجھے کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم، میں مسکت سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے قاری صاحب کو بولنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ادھر جیل میں ہے، مسکت جیل میں، تو ان کو خواب آیا تھا کہ ان کے پاس کچھ کیک اور بھی چیزیں وغیرہ ہیں، سارا کچھ ہیں، تو وہ کھانے لگتے ہیں تو ان کی امی جو فوت ہو گئی ہیں وہ آتی ہیں اور وہ اپنی امی کو بولتے ہیں کہ امی یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، میں کھانے لگاؤں، آپ دیکھیں یہ صحیح ہیں کہ نہیں ہے۔ تو ان کی امی بولتی ہیں، چیک کر کے دیکھتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ امی بولتی ہیں کہ آپ اس کو کھا لو، یہ صحیح ہے، یہ جو تمہاری جو پہلی چیزیں نا ان کو بھی ہضم کر دیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کس وجہ سے جیل میں ہے؟ وہ ان کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا میری بہن ٹھیک ہے، مسقط سے آپ شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ اچھا کالر موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میرے کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پنڈی سے بول رہا ہوں، نجم۔ جی پنڈی سے بات کر رہے ہیں۔ جی میرا یہ خواب ہے کہ مجھے راستہ اپنے گھر کا نہیں ملتا، کبھی گلیوں میں پھر رہا ہوں، کبھی بازاروں میں پھر رہا ہوں، کبھی کہاں پھر رہا ہوں، گھر کا راستہ نہیں ملتا۔ دوسرے میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے اکٹھ نظر آتا ہے لوگوں کا بہت زیادہ، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، میں نہیں کھاتا لیکن دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ اچھا آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں؟ ہاں جی سوچتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ویڈیو کال کی طرف چلتے ہیں ناظرین، دیکھیں ہمارے ناظرین نے بذریعہ ویڈیو اپنے کون سے خواب سنا ہے، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں۔ جی السلام علیکم، میرا نام لمیہ امتیاز ہے، میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے ایک خواب دیکھا جمعے کے دن 4:30 بجے کا وقت تھا۔ خواب میں نے دیکھا بہت سے مہمان آتے ہیں بڑی گاڑیوں میں، ان میں عورتیں اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ ایک شخص اچانک آتا ہے اور میرے ہاتھ میں قرآن پاک دیتا ہے جو امام کعبہ جس سے تلاوت کرتے ہیں۔ وہ قرآن پاک چھوٹا سا ہوتا ہے غلاف کے ساتھ، وہ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں تو میں اچانک رونے لگ جاتی ہوں۔ خوشی سے میں روتی ہوں تو میں اپنے بابا کو بھی دکھاتی ہوں اور اپنے بہنوئی کو بھی دکھاتی ہوں اور چند مہمانوں کو بھی دکھا دیتی ہوں۔ مہمان مجھ سے کھانا اور پانی کا کچھ مطالبہ کرتے ہیں تو میں السلام علیکم، میرا نام محمد ممتاز ہے۔ میں نے ایک رات خواب دیکھا ہے کہ ایک مچھلی کا بہت بڑا تالاب بنا ہوا ہے، وہ خالی ہے، تو میں ادھر اس میں جاتا ہوں کام کرنے کے لیے، 2 آدمی اور بھی ہیں۔ جب ہم تینوں اس میں جاتے ہیں تالاب میں تو اچانک سے اس تالاب میں بہت سا پانی آ جاتا ہے نا، بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے اس میں، تو وہ جو آدمی میرے ساتھ تھے کام کرنے والے وہ جو ہے ادھر ڈوب جاتے ہیں۔ تو میں پانی میں تیرتا بہت بڑا تالاب ہے، اس میں تیرتا ایک کنارے پہ جاتا ہوں۔ ایک کنارے پہ جب میں جاتا ہوں تو ادھر ایک گھاس قسم کی بوٹی ہے، اس کو میں پکڑ کر اوپر آ جاتا ہوں۔ اور یقیناً آپ جاننا چاہیں گے خواب کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ شامل کرتے ہیں آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی آپ ان ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم۔
हाँ जी, السلام علیکم جی. میرا خامد ہے جی دبئی میں رہتا ہے اور کافی ذرا دوبارہ اپنا خواب بیان کیجیے گا. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ذرا دوبارہ. میں اقتباس سے بات کر رہی ہوں. میرا خامد ہے 15 سال سے دور ہو گیا مجھ سے اور دبئی میں رہتا ہے. میں پاکستان میں رہتی ہوں. وہاں مجھے ہمیشہ آتا ہے. میں اپنی ساتھ ویران دیکھتی ہوں اور کیا دیکھتے ہیں؟ مجھ سے کوشش کرتا ہے ملنے کو، لیکن میں رستے میں عورتوں کے ساتھ. نہیں مطلب کیا، ذرا کنٹرول ذرا روم سے دوبارہ پوچھ لیں. بتائیے گا، ذرا کنٹرول میں ہیلپ کیجیے گا پلیز. انہوں نے کیا بتایا ہے؟ مطلب میں خواب دیکھتی ہوں نا، میری چھت ویران آتی ہے اور خاوند مجھے کوشش کرتا ہے ملنے کو، لیکن میں عورتیں ساتھ میں آتی ہوں. چلیں نہیں سمجھ آئی. چلیں ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں خواب؟ جی بہن نے نواب شاہ سے پوچھا کہ یہ یعنی گھر جاتی ہیں تو ان کے گھر کا کوئی فرد ہے وہ گھر کے جالے صاف کر رہا ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے پہلے ہی کہتی تھی کہ گھر کے جالے صاف کریں، لیکن آپ لوگ مانتے ہی نہیں تھے. پھر برآمدے میں آتے ہیں تو وہاں بھی ہلکے ہلکے جالے ہوتے ہیں. اچھا، قرآن کریم نے ان مکڑی کے جالوں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سورہ عنکبوت پوری اس میں موجود ہے کہ سب سے کمزور جو گھر ہے نا وہ مکڑی کا ہے، لیکن آپ کو ہر جگہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، جالے کہیں پر ہونا، خواب میں دیکھنا نا، یہ اس گھر میں یوں سمجھ لیں کہ ویرانی کی طرف اشارہ ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑوں کی طرف اشارہ ہے، یا اس میں کہ آپس میں لوگوں کے دل تنگ ہیں. اچھا، جالے صاف ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ اس صفائی کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اب محبت کی طرف آ رہے ہیں. برآمدے میں جالے دیکھنا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دم معاملات صاف نہیں ہوں گے بلکہ آہستہ آہستہ ہوں گے. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ گھر میں چپکلش ہے خاندانی طور پر، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے نا محبتوں کا آغاز کریں. چراغ جلے گا نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ روشنی میں چراغ نظر نہیں آئے گا، لیکن اندھیرا ہو تو بہت دور بھی چراغ روشن ہو تو نظر آئے گا. تو یہ اندھیرا ہے نفرتوں کا، یہ اندھیرے ہیں چپکلشوں کے. تو یہاں پر محبتوں کا ایک چراغ بھی اگر آپ کی طرف سے روشن ہوگا تو انشاءاللہ دور تک اس کی روشنی پھیلے گی. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کم از کم یہ کوشش کریں کہ ہماری ذات سے نا کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہ ہو بلکہ محبتوں کا اظہار ہو، تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد محمد آصف صاحب نے میر پور خار سے یہ پوچھا کہ خون خواب میں نظر آتا ہے. دیکھیں عام طور پر یہ خواب ان کو نظر آتے ہیں جو غصے کے بہت تیز ہیں، ذرا سی بات ہو لڑنے کا دل چاہے لڑ نہ سکیں تو بس ذہن میں سوچتے رہے، پھر کبھی سر میں درد کبھی پیٹ میں درد، یہ چیزیں ہوتی ہیں. جو غصے کے تیز ہوں تو خواب میں خون لڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں. اس کی کوئی تعبیر نہیں، اس کی تعبیر ایک ہی ہے کہ غصے پر قابو رکھیں، ورنہ پھر خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان کا احتمال ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد مسقط سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ جیل میں ہیں اور انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی کیک ان کے پاس ہے. والدہ مرحومہ آتی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میں کھا لوں تو اس میں کوئی مطلب یہ خراب تو نہیں، پرانا تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں کھا لیں، بلکہ جو پرانا بھی تمہارے ہاضمے میں کچھ خلل ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو دیکھیں خواب میں والدہ مرحومہ، ظاہر ہے کہ والدہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، ان کا آ کر یہ کہنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یوں سمجھ دیں کہ جو تاریک راستے تھے، جو تاریکیاں تھیں، وہ انشاءاللہ روشنیوں میں تبدیل ہونے والی ہیں. اور انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ کے معاملات میں آپ کو خوشخبری کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ ملے گی. آپ نعم المولا و نعم النصیر کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا. پنڈی سے نجم صاحب نے کہا کہ راستہ نہیں ملتا، بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں، دوسرا منظر دیکھا لیکن یہ نہیں کھاتے. یہ سوچتے بہت زیادہ ہیں، جو سوچتا ہے نا وہ کبھی کام نہیں کر سکتا، اسی لیے خواب بھی آپ کو ایسے ہی نظر آ رہا ہے. تو بس سوچے زیادہ نہیں، ایک حد تک سوچیں، پھر عملی کام میں آپ مشغول ہوں، انشاءاللہ یہ خواب نہیں دکھے گا. اور نماز کی پابندی فرمائیں. بہن نے یہ کہا کہ خاوند دبئی میں رہتا ہے اور کئی عرصے سے ان سے دور ہے. خواب جو دیکھا تو وہ یہی ہے کہ چونکہ آپ اتنے عرصے سے دور ہیں اپنے ہسبینڈ سے، تو یہ جو رکاوٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو جو آپ کے ساتھ بیت رہا ہے وہی آپ نے خواب میں دیکھا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد آپ کو اپنے ہسبینڈ سے ملائے اور اللہ رب العالمین آپ کو اس معاملے میں خوشیاں عطا فرمائے. آپ یا ذل جلال والاکرام صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں نمازوں کی پابندی کے ساتھ. آزاد کشمیر سے جو بہن نے پوچھا، ان کے پورے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ کسی حوالے سے بھی ان کو ملے گی. قرآن کا، پھر امام کعبہ کا تذکرہ آنا، تو انشاءاللہ بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ کسی نہ کسی حوالے سے ملے گی. محمد ممتاز صاحب نے جو خواب بیان
بیان کیا ویڈیو کال میں، تو اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ کوئی کام اگر یہ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور خاص طور پر پارٹنرشپ میں، اس کام سے احتیاط کریں، ورنہ یہ اس کام میں خدا نخواستہ نقصان کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ اللہ خیر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن بتاتا چلوں کہ ہمارے حکیم صاحب پروگرام کرتے تھے، آج ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ سب درخواست ان کے لیے، انوار رئی صاحب کے لیے، تمام مسلمہ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، جو کرونا وائرس کا شکار ہوئے بیمار ہیں، یا الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تابندہ لائری صاحبہ کے بھائی بیمار ہیں، یا الہ العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما۔ پروفیسر انوار زئی صاحب، حکیم عبد الباسط مرحوم صاحب جن کا انتقال ہوا آج ہی، اور اس کے علاوہ منیر احمد انصاری صاحب، یا الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرما، ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ اس کرونا وائرس کے ڈر سے، اس کے خوف سے ساری امت کو مولا کریم نجات عطا فرما۔ سارے راستے بند ہیں، تیرے رجوع کی طرف راستہ کھلا ہے مولا، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔